पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, फैसले की घड़ी आन पहुंची है। पनामा का हंगामा खत्म होने को है, लेकिन क्या वाकई पनामा का हंगामा कल 2 बजे फैसला आने के बाद खत्म हो जाएगा या एक और पनामा 2 का सिलसिला इसके बाद शुरू होगा? जो इंतहाई अहम सवालात उठे इस केस में, उसमें एक सवाल है कतरी खत का, हुदैबिया रेफरेंस का, इसहाक डार साहब के एफिडेविट का, कैप्टन सफदर की अहलियत या नाअहली का, वजीर आजम के बयानात का, क्या उनमें तजादात हैं या नहीं हैं? इन सब के जवाबात कल सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले में मिल जाएंगे। आज इसी में बात करेंगे। और नाज़रीन, हमारे साथ आज इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में जो गेस्ट मौजूद हैं उसमें द रिपोर्टर्स के आरिफ हमीद भट्टी, समी इब्राहिम, साबिर शाकिर और कुछ ही देर में ऑफ द रिकॉर्ड के काशिफ अब्बासी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो आज ARY का पावर प्ले ऑफ द रिकॉर्ड और द रिपोर्टर्स आप इकट्ठा ही देख सकते हैं इस वक्त। नाज़रीन, जो सबसे अहम सवालात हैं और जो फैसला होने जा रहा है मौजूद जज साहिबान के साथ भी, हमारी पूरी टीम ने, ARY की टीम ने इन तमाम सवालात पे बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट से बातचीत भी की और आपके सामने ये जवाबात और ये सवालात और कानूनी माहिरीन की इस पर राय क्या है वो आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब, कतरी खत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरशद साहब, कतरी खत इस वक्त रद्दी की टोकरी में भी नहीं रहा। पहले दिन से एक क्वेश्चन था मोहतरम अदलिया साहबान को, मैंने जो देखा, जो उनके सैकड़ों सवालात की उन्हें जवाब मत किए, वो सच की तलाश में थे, हकायक की तलाश में थे। कतरी खत को उन्होंने खुद कह दिया कि ये रद्दी की टोकरी है। मेरे ख्याल में 10 में से 7 निकाले 3 बचते हैं, 3 में 2 डाले 5 बचते हैं। ये फैसला कल 2 बजे शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला और 2 बजे ही ख़त्म हो जाएगा और ये फैसला कल एक नया पाकिस्तान लेकर आएगा। 3 बजे शुरू होगा, नया पाकिस्तान लेकर आएगा, क्योंकि मनी ट्रेल साबित नहीं कर सके। अगर अदलिया समझती है कि पाकिस्तान में जो है वो तरमीम क्या है, जो आप पढ़े लिखे लोग कहते हैं यार, सादको अमीन वाली, समी साहब जी सादक अमीन, वो 62-63 देखे, अगर आप सिर्फ उस पे चले जाए जो जज साहबान ने सवालात किए, क्या उनको उनके जवाबात मिले? आंसर इज नो। अच्छा, कतरी खत पे आप कह रहे हैं ये हो गया रद्दी की टोकरी। समी इब्राहिम साहब, आपने जिन कानूनी माहिरीन से इस हवाले से बातचीत की, वो क्या कहते हैं? कतरी खत बतौर मनी ट्रेल एक्सेप्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? नहीं किया जा सकता। मैंने तो जिससे भी बात की, उन्होंने ये कहा कि अगर आप कतरी खत को तस्लीम कर लेंगे बतौर मनी ट्रेल या एविडेंस जो नवाज शरीफ साहब की टीम ने दिया, तो करप्शन का एक ऐसा दरवाज़ा खुल जाएगा। वैसे भी करप्शन तो हो रही है, लेकिन फिर एक लीगलाइज्ड करप्शन हो जाएगी। जिन लोगों ने जो कुछ भी बनाया, एक बड़ा आसान तरीका होगा, क्योंकि वो मैं सुन रहा था बाबर अवान साहब को, वो कह रहे थे 50,000 अरबी शहजादे हैं। तो बस वो जो लोग टैक्स एवेजन में हैं, कुछ दूसरे मामलात में, हर बंदा एक लेटर लेगा और वो बता देगा। एक जहाँ पर मैं आपको खबर देता चलूँ, ये मामला इतना संगीन है जो पनामा का कल फैसला आना है, ये सिर्फ पाकिस्तान के आम शहरी इसको नहीं देख रहे, अफवाज पाकिस्तान इंतहाई इसको अहमियत दे रही हैं। और आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि कल के बाद जो मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया कि हमारे सिपा सालार हैं, उन्होंने अपनी जो तमाम जो उनका स्केड्यूल था, जो उनकी मसरूफियात थी, उन मसरूफियात को उन्होंने कैंसिल कर दिया। उनका जो भी मसरूफियात का शेड्यूल था वो उन्होंने कैंसिल कर दिया, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला न जाने क्या होगा और उसके बाद मुस्लिम लीग नून क्या करेगी। बैनर्स तो लग गए हर तरफ, और शहबाज शरीफ साहब ने आज कह भी दिया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को। एक अजीब किसी सूरत हाल है, पिंडी से खबरें आ रही हैं कि ट्रकों में जो लोग आए हैं वो वहाँ पे ठहरे हुए हैं। लेकिन वज़ीर आज़म ने, मेरे ख्याल साबिर शाकिर साहब के ही ब्यूरो से खबर फाइल हुई थी कि अपने वर्कर्स को मना कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के करीब जाने से। माजी में तो हमने देखा है कि जो बयान दिया जाता है ना, दर हकीकत वो डायरेक्शन उसके बरक्स होती है। अपना दामन साफ करने के लिए पहले ही कह दी जाती है इस तरह की कोई बात, जैसे 97 में ये कहा गया था कि वो तो हमारे बंदे ही नहीं है। अभी भी ये सब कुछ यही इसी तरह किया, अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन जो माजी में जो कुछ हुआ उसके वजह से डाउट्स बहुत ज़्यादा हैं, और जो टोन इख्तियार की है थ्रेटनिंग बैनर्स में, जिस तरीके से जजेस को चैलेंज करने की बात की जा रही है, जिस तरीके से MNAs को 10-10 करोड़ रुपए दिए गए तरक्याती फंड्स के नाम पर, उनसे ये कहा गया कि असल टास्क ये है कि आपने लोगों को लेके आना है। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह कल का दिन खैर से गुजरे। साबिर शाकिर साहब, कतरी खत, इस पे कानूनी माहिरीन से आपकी जिनसे बात हुई वो क्या कहते हैं? कतरी खत तो अरशद साहब रद्दी की टोकरी में जाएगा। कतरी खत को कबूल नहीं किया जा रहा।
اور وہ منی ٹریل ثابت کرنے کے لیے اس کو کسی بھی صورت میں شامل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اسی بنیاد پہ ہی جو شیخ رشید صاحب کی پیٹیشن ہے آرٹیکل 62 اور 63 والی، وہ اس کے بعد اسی پہ کیس بلٹ ہوگا۔ اور اس میں کوئی رسیدیں بھی پیش نہیں کی گئیں، کوئی بینک ٹرانزیکشنز اس کو سپورٹ کرنے کے لیے قطری خط کو جو ایک سادہ کاغذ پہ کچھ نہیں پیش کیا؟ قطری خط دیکھیں، آپ جب بھی کسی ملک سے دوسرے ملک میں کوئی ڈاکومنٹ لے کے جاتے ہیں نا کورٹ آف لاء میں پیش کرنے کے لیے، تو وہ اگر ہم اسلام آباد سے لے کے جائیں گے کوئی بھی ڈاکومنٹ، ایون ہماری جو سند ہوتی ہے ڈگری جسے کہتے ہیں، وہ بھی ہائر ایجوکیشن کمیشن سے پہلے اٹیسٹ ہوگی، اس کے بعد فارن آفس جاتی ہے، فارن آفس میں باقاعدہ ایک ڈیسک ہے، وہ اس کو سرٹیفائی کرتا ہے، اسٹیمپ لگاتا ہے، اس کے بعد وہ کسی بھی ملک، کوئی بھی دوسرا ملک اس کو ایکسیپٹ کرے گا۔ یہ قطری خط کیا ہے؟ قطری خط یہ ہے کہ مرحوم شریف صاحب نے میرے مرحوم بھائی کو کچھ کہا تھا اور میں نے یہ سنا تھا اور یہ چیز ہوئی تھی، اس کو اٹیسٹ کون کر رہا ہے؟ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے اپائنٹی ایمبیسڈر جو ہیں وہاں پہ شہزاد صاحب، وہ خود ہی دستخط کر رہے ہیں، خود ہی اسٹیمپ لگا رہے ہیں، بالکل ایسی طرح جیسے میں اپنے کمرے میں بیٹھ جاؤں بیورو چیف کی اسٹیمپ لوں، وہی لگا کے وہی اٹیسٹ کر کے اور بھیج دوں، تو وہ لیگل ریکوائرمنٹس بھی پوری نہیں ہوئیں۔ اس لیے قطری خط ایک تو کانٹینٹ وائز کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ منی ٹریل کا پوچھا گیا اور اس پہ پھر یہ بھی ہوا کہ ہو سکتا ہے اونٹوں پہ گیا ہو، جس پہ میاں خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا تھا کہ تضحیق مت کریں، تضحیق نہ کریں، ہمارے وہ جو ہیں کتابوں کے تمام صفحے موجود ہیں اس کو پڑھ لیں، پرویز رشید صاحب نے بھی کہا تھا۔ تو قطری خط کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ قطری خط کو ایون، اور اس طرح کے لیگل پریسیڈنٹ انٹرنیشنلی ہے بھی نہیں جب تک کہ آپ اس کو بینکنگ ٹرانزیکشن کے ساتھ سپورٹ نہ کریں۔ ایک جو سمیع ابراہیم نے نقطہ اٹھایا ہے سیکیورٹی کے حوالے سے، اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ کوئی سیکیورٹی الرٹ ہے پورے ملک میں ہے یا صرف اسلام آباد کے لیے خاص طور پہ؟ نہیں، سیکیورٹی الرٹ تو جاری کر دیا ہے وزارت داخلہ نے، اور ایون میرا خیال ہے نیکٹا نے بھی شاید کیا ہے کہ پنجاب میں بھی ڈائریکشن دے دی ہے وہاں پر، پاناما کی وجہ سے کوئی ٹیررسٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی کہا گیا ہے۔ تو یہ تو ایک سیکیورٹی الرٹ جاری کیا گیا ہے، لیکن میں اس بات کو نہیں سمجھتا کہ کوئی ریڈ زون میں کل کسی کو انٹر ہونے دیا جائے گا اور وہاں پہ کوئی جم گھٹا لگے گا۔ سپریم کورٹ نے بھی واضح ہدایات دیتی ہیں، رینجرز اور پولیس کی نفری موجود ہے، وہ سیکورٹی ہوگی ان کے پاس، اور آرمی بھی ایک تھرڈ ٹیئر کے طور پہ آرمی بھی موجود ہوگی۔ ججز کالونی کی سیکیورٹی کس کے پاس ہوگی؟ رینجرز کے پاس ہوگی، فوج کے پاس ہوگی، پولیس کے پاس ہوگی؟ دیکھیں، پہلے افتخار چودھری صاحب کے ساتھ مین ہینڈلنگ کی گئی تھی، وہ کیس ابھی تک پڑا ہے، سزائیں ہو گئی تھی سب کو جنہوں نے مین ہینڈلنگ کی تھی، اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس میں بھی کوئی اسلام آباد پولیس کے پاس ہو یا رینجرز کے پاس ہو، لیکن رینجرز کے پاس ہے ریڈ زون کی سیکورٹی، فوج سیکنڈ ٹیئر کے تھرڈ ٹیئر کے طور پہ موجود ہے، اور اسلام آباد پولیس بھی موجود رہے گی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کل کوئی اس طرح کی گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے گا۔ کوشش نہیں ہو سکتی۔ آپ سمجھ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ پہلے تو میں ان کی ایک جو انہوں نے بات کہی ہے اس پر اگر مجھے اجازت دیں تھوڑا سا، کہ کچھ نہیں ہو سکتا اور سارا کچھ رینجرز کے ہاتھ میں ہے۔ دیکھیں، جو ماضی میں سپریم کورٹ میں حملہ ہوا تھا نا، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس وقت کے جو سپہ سالار تھے انہوں نے وہ جو چیف جسٹس صاحب کا لیٹر تھا اس کو منسٹری ڈیفنس کو بھیج دیا تھا اور خود آرام سے وہ اپنے گھر میں رہے، جس کی وجہ سے سب کچھ ہوا۔ اس دفعہ صورتحال مختلف ہے۔ ISPR ایک ٹویٹ کر چکا ہے اور وہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کی فوج بھی عام پاکستانیوں کی طرح انتظار کر رہی ہے کہ فیصلہ میرٹ پر ہوگا، اور مختلف گیریزنز میں اپنے خطاب کے دوران آرمی چیف کہہ چکے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا اس پر مکمل طور پر عمل درآمد کرایا جائے گا۔ اس لیے میرا نہیں خیال کہ کل نہیں ارشد صاحب، میں صابر صاحب سے اختلاف کروں، کچھ نہیں ہوگا۔ ایک تو میں اس بات پہ اعتراض کروں، لاہور، فیصل آباد، سیالکوٹ، گجرانوالا، بھائی میں سمن آباد کی تو نہیں بات کر رہا، مجھے بات کرنے دیں، پہلے آپ اتنی دیر بولے ہیں، میں نہیں چپ رہا ہوں۔ آپ اپنا وہ ٹائم رکھ لیا۔ لاہور، فیصل آباد، گجرانوالا، اسلام آباد، یہاں کچھ لوگ آ چکے ہیں، یہاں بھجوائے جا چکے ہیں۔ دیکھیں، فیصلہ کیا ہونا ہے یہ تو کل 2 بجے اللہ کو پتا۔ اے سے ہوتا ہے ارشد، اے سے ہوتا ہے عارف، اور جی سے ہوتا ہے گاڈ، ان تینوں کا مطلب اللہ ہی ہے۔ اب گزارش ہے کل 2 بجے فیصلہ آنا ہے، کیا فیصلہ آتا ہے یہ اللہ کو پتا ہے، لیکن
اگر گڑبڑ نہ کرنی ہوتی تو حاضر خون کس کے لیے کس کو کہا جا رہا ہے؟ کیا یہ آپ مذاق سمجھ رہے ہیں کہ مال روڈ پورے پہ بینر لگ جائے اور حکومت رنگ سوئی بھی رہے؟ کا لال ہے، وہ میں خیال کوئی ٹرکش ریفرینڈم سے انسپائر ہو کے اس پہ ہی میں آتا ہوں، لیکن میں ذرا 4-5 پوائنٹس پہ جانا چاہ رہا تھا. ایک 164 کا بیان تھا اسحاق ڈار صاحب کا. ایک اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہوگا، میں کہہ رہا ہوں اسلام آباد میں سپریم کورٹ میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسٹرکٹ سیکیورٹی میئرز لے لیے گئے ہیں. کمرہ عدالت وہی ہے، کمرہ عدالت نمبر 1 ہے، فیصلہ بھی وہیں سنایا جائے گا جہاں پہ انہوں نے پہلے حملہ کیا تھا، جہاں سے پہلے چیف جسٹس اور ججز کو وہاں سے نکال دیا تھا، ان کو اٹھ کے جانا پڑا تھا دوڑ لگا کے. لیکن حالات وہ نہیں ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں حالات وہ نہیں ہیں. وہی اسی کمرہ عدالت میں فیصلہ آ رہا ہے کل، اور اس پہ یہ ریئیکٹ بھی نہیں کر سکیں گے. عارف حمید بھٹی صاحب، 164 کا بیان اسحاق ڈار صاحب کا، اس کا کیا ہوگا ہمارے وزیر خزانہ؟ دیکھیں، وزیر خزانہ کا بیان اسی شرط پہ وہ سلطانی گواہ بنے تھے، انہیں معافی ملی تھی کہ انہوں نے پریزیڈنٹ کے خلاف ایک تصوراتی کہانی نہیں بیان کی تھی، منی ٹریل بیان کی تھی. جس طریقے سے وہ لے کے گئے قاضی فیملی، جن بینک کے ذریعے لے کے گئے، جن منی لانڈرنگ کے ذریعے لوگوں کے ذریعے لے گئے، اسی بنیاد پر میرا خیال ہے. اور یہ میاں صاحب کے خلاف وہ ایفیڈیوٹ ہی کافی ہے ان کو سزا دینے کے لیے. ساتھ کو امین نہیں رہے، منی ٹریل بھی اس میں بتا دی گئی، منی لانڈرنگ بھی بتا دی گئی. اب میں نہیں سمجھ رہا کہ جتنی ہیرنگ میں نے سنی ہے، جو جج صاحبان کے سوالات تھے وہ صرف اور صرف حقائق کی تلاش میں رہے. حقائق ان کا ایک ہی سوال تھا، بھئی ہمیں منی ٹریل بتا دیں آپ کیسے گیا، تو ختم ہو گیا. اس کے علاوہ 2 چیزیں ادھر آئی ہیں. ایک اسحاق ڈار صاحب کا اعترافی بیان جس کے بعد انہیں معافی ملی، اور ایک قطری خط کے بارے میں وہ خود خدشات کر چکے ہیں. لہذا تو اسحاق ڈار صاحب کا جو ایفیڈیوٹ ہے اس پہ ری انویسٹیگیشن آرڈر ہونے کے امکانات آپ کو لگ رہے ہیں؟ نہیں، 100% ہوگا. دیکھیں اس کو، کیونکہ یہ بیان یہ عمران خان کی اور لوگ نواز شریف کی جنگ کہہ رہے ہیں، میں اس کو نہیں کہہ رہا. عمران خان نے صرف اتنا کیا ہے، 70 سال سے کومے میں سوئی ہوئی قوم کو جگایا ہے، اور یہ فیصلہ بالآخر 22 کروڑ عوام کی دعاؤں سے 5 جج صاحبان کے پاس چلے گیا ہے. اب وہ ڈیسیجن کیا دیتے ہیں یہ کل آئے گا، اور میرا خیال ہے یہ صرف ایک شخصیت تک یا ایک فیملی تک نہیں رہے گا. یہ کل ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا احتساب کا، گند صاف کرنے کا، کرپشن کے خاتمے کا. کہاں تک جاتا ہے یہ اللہ کو پتا. جی سمیع ابراہیم صاحب، اسحاق ڈار صاحب کا 164 کا بیان، اس پہ ری انویسٹیگیشن کے آرڈرز آ سکتے ہیں؟ دیکھیں، اعترافی بیان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. کلبھوشن یادو کو جو سزائے موت ہوئی ہے وہ اعترافی بیان پر ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے اعتراف کیا میجسٹریٹ کے سامنے، اور یہی کام کیا عزیر بلوچ نے بھی یہی کیا. تو یہ جو اعترافی بیان ہے یہ ماضی میں جس کو اہمیت نہیں دی گئی کیونکہ فیوریبل ڈیسیژن مل رہا تھا، اور اسی بات سپریم کورٹ نے بہت ایجیٹیٹ کیا. سپریم کورٹ نے اس پر نیب چیئرمین کو بڑا لتاڑا انہوں نے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو اعترافی بیان ہے یہ اس کے اندر جو کانٹینٹ ہے اس کو کورٹ دوبارہ کھولے گی. اس اعترافی بیان کے مطابق کاروائی کی جائے گی. اگر تو وہ سلطانی گواہ بنے ہیں اسی لیے ان کو پارڈن دی گئی تو گواہ بننا پڑے گا. اگر وہ اس اعترافی بیان سے پیچھے جاتے ہیں تو پھر انہیں وہ ایکیوزڈ ہوں گے. تو یہ ایک بڑا اہم ہے، اور میرا یہ خیال ہے جن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے کہ جناب یہ جو اعترافی بیان ہے یہ کیس پورے کا پورا سپریم کورٹ کھولے گی. رائٹ. ناظرین، کاشف عباسی صاحب آف دا ریکارڈ کے اینکر، انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، اور ایک سوال جو کاشف کی ایبسنس میں باقی 3 کی آپ نے رائے سن لی، کاشف سے بھی پوچھتے ہیں. کاشف، آپ نے بہت سے لیگل ایکسپرٹ سے بات بھی کی ہے اس حوالے سے، قطری خط، اس حوالے سے کیا فیصلہ آ سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر قطری خط مان لیا تو پھر ہمارے ساروں کے تو مسئلے حل ہو گئے. اور میں تو اگلے جو میری جو گوشوارے داخل کرنے ہیں، جو اپنی ٹیکس سٹیٹمنٹ، میں نے تو جتنی میری پراپرٹیاں ہیں نا ساروں کے ساتھ ایک خط کہیں باہر سے لے آؤں گا، کہوں گا بھائی جان یہ ہے، میرے والد صاحب کے بزنس تھے، میرے والد صاحب کا تو انتقال ہو چکا ہے، اب مجھے کیا پتا کون سی ڈیل کہاں پہ ہوئی تھی. یہی ہے میرے پاس خط. اور میرا خیال ہے اس ملک کے ہر وہ آدمی جس کے پاس کالا پیسہ ہے، آپ کو ایمنیسٹی اسکیمیں جاری کرنے کی اب ضرورت نہیں پڑے گی. اس طرح کا کوئی خط آپ باہر سے جا کے کوئی دبئی سے پکڑ لائیں. اتنے شہزادے بیچارے رلتے پھرتے ہیں جگہ جگہ. اگر آپ نے 1 ارب وائٹ کرنا ہے 10 کروڑ کسی کو دیں، 90 کروڑ وائٹ. 200 ارب وائٹ کرنا ہے 10 ارب کسی کو دیں، 90 ارب وائٹ. یہ اگر آپ نے پنڈوراز باکس کھول دیا، اس ملک کا تو فائنینشل سسٹم دلام سے نیچے گر جائے گا. بیکاز یو کانٹ ایکسپٹ دا قطری لیٹر. ہاؤ کین یو ایکسپٹ دا قطری لیٹر؟ قطری خط ہے کیا؟ ساتھ میں دیکھیں اس میں تناظر ہے نا قطری خط کے بھی. قطری خط اس وقت آیا جبکہ آپ نے ہمیں یقین دلا دیا تھا کہ یہ ساری اپارٹمنٹس جدہ کی فیکٹری بیچ کے آپ نے خریدے ہیں. یا تو آپ نے قوم سے خطاب میں اپنے انٹرویوز میں سارے پاکستان کو یقین دلایا تھا کہ یہ پیسے یہاں سے آئے. قطری خط تو اس ٹائم آیا جب آپ سے کہا گیا کہ ان کی اب آپ نے دستاویزات دینی ہے. وہ ذرائع
جن سے یہ اپارٹمنٹ خریدے گئے وہ اب آپ نے سپریم کورٹ میں جا کے دینے ہیں. جب آپ نے وہ نہیں دیا تو آپ قطری خط لے. کس طرح یقین کیا جا سکتا ہے اس خط پہ؟ سارے تو یہی کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا. بینکنگ ٹرانزیکشنز کا ریکارڈ بھی نہیں تھا, کوئی ریکارڈ نہیں تھا, کوئی ریکارڈ نہیں. کوئی ایک ڈاکیومنٹ. انفارچونیٹلی چاروں ہمارے اینکر پرسنز اور پینلسٹ کی رائے سنی. قطری خط تو ان کی رائے میں فارغ ہو جائے گا. اور یہ جب بات کر رہے ہیں کا کیا خیال ہے, ہیڈ آف دا 5 ممبر بینچ کا کیا خیال ہے؟ نہیں نہیں, یہ کوئی بینچ نہیں ہے, یہ ایئر وائی کی آف دا ریکارڈ رپورٹر پاور پلے کی ٹیم ہے. میں اس وقت کیونکہ اس سیٹ پہ بیٹھا ہوں, میں اپنا فیصلہ محفوظ رکھ رہا ہوں. میں اپنا فیصلہ کل 2 بجے تک محفوظ رکھ رہا ہوں. آپ بھی 57 ڈیز کے لیے فیصلہ. قطری خط کو کیا ویٹ دیتے ہیں؟ میں آپ چاروں کی رائے سے اختلاف کرنے کا مارجن نہیں ہے میرے پاس. دوسرا سوال جس پہ ہم بات کر رہے تھے, 164 کا اسحاق ڈار صاحب کا بیان, اس پہ ری انویسٹیگیشن صابر صاحب آرڈر ہو سکتی ہے؟ اس میں 100% ری انویسٹیگیشن, لیبیا پیپرز کھل جائے گا اور اسحاق ڈار صاحب کا سٹیٹمنٹ الائیو ہو جائے گا. جو ٹیکنیکل گراؤنڈز کی بنیاد پہ وہ اپیل فائل نہیں اور اپیل خارج ہو گئی, وہ ساری چیزیں نہیں مانی گئیں. اور اسی کی زد میں چیئرمین نیب آئیں گے. چیئرمین نیب نے کہا تھا کہ جناب ہماری بڑی سبکی ہونی تھی اگر ہم اپیل فائل کرتے, بہت پرانا میٹر تھا, یہ تھا وہ تھا, تو آپ نے کچھ کرنا ہے تو کر لیں, ہمارے پاس تو کوئی نہیں. تو اسی بنیاد پہ چیئرمین نیب جو ہیں وہ بھی اس کی زد میں آئیں گے, اور ہو سکتا ہے اس فیصلے کے بعد ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس چلا جائے اور ان کو گھر جانا پڑے. اور اسحاق ڈار صاحب کا سٹیٹمنٹ بھی وہی بات کہ یہ تو سپریم کورٹ میں اوپنلی آبزرویشن بھی ریمارکس دیے تھے کہ جب اسحاق ڈار نے کہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ نے, جج صاحبان نے, اگر وہ اس سے پیچھے ہٹتے ہیں تو ان کی جو امیونٹی ہے, جو وعدہ معاف گواہ کو کچھ امیونٹیز ملتی ہیں, کچھ گارنٹیز, کچھ شورٹیز, کچھ رعایتیں ملتی ہیں, وہ ساری کی ساری آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گی. وعدہ معاف گواہ سے وہ ملزم بن جائیں گے اور پھر ملزم کے طور پہ ٹریٹ کیا جائے گا, کیونکہ وہ ایڈمٹ تو کر چکے ہیں. اس میں بینک اکاؤنٹس ہیں, اس میں منی ٹریل ہے, اس میں ساری ڈیٹیلز موجود ہیں. تو وہ کنٹینٹ پہ کسی نے ابھی تک انویسٹیگیشن نہیں کی تھی. ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ, ٹیکنیکل جسٹس یہ چیز. کاشف 2 چیزیں, 164 کا بیان اور حدیبیہ ریفرنس, ان 2 کا کیا بنے گا؟ دیکھیں, سپریم کورٹ نے جو ہیئرنگز میں بار بار سوال پوچھے, چاہے وہ نیب کے وکیل سے پوچھے ہوں یا اسحاق ڈار صاحب کے وکیل, اس میں مجھے لگا کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ یہ جو نئی اس کی اپیل کی گئی اس کے خلاف, یہاں پر بدنیتی, اور انہوں نے لفظ استعمال کیا تھا چیئرمین نیب کے لیے کہ آصف سید کھوسہ صاحب نے, اگر ہم نے لکھ دیا کہ بدنیتی کی بنیاد پہ یہ نہیں کیا گیا, the gentleman has to go home, the نیب چیئرمین. سو ایک تو نیب چیئرمین کا معاملہ تو سارٹ آؤٹ کریں گے, دوسرا وہ پھر شاید یہ ڈائریکٹ کریں کہ آپ اپیل دائر کریں اس کی. مجھے لگتا ہے کہ اپیل کا, کیونکہ وہ اپیل دائر نہیں کی گئی تھی, انویسٹیگیشن تو نیب کو کہا جائے گا لیکن انویسٹیگیشن تو بند ہو چکی ہے. سو میرا خیال ہے وہ اپیل دائر کریں گے, اور وہ اپیل شاید یا سپریم کورٹ میں آئے گی, یا میرا خیال ہائی کورٹ میں سنی جائے گی, یا سپریم کورٹ میں آئے گی وہ اپیل. نہیں, یہ بینچ خود ہی کر سکتا ہے, خود وہ اپنے سامنے بھی لگا سکتا ہے ایسی کسی اپیل کو. یہ بینچ اپنے آرڈر میں کر سکتا ہے, اس کیس کو الائیو کر سکتا ہے. نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ سنی ہائی کورٹ میں دوبارہ جائے گی یا سپریم کورٹ کے پاس؟ ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا نا, تو اس کی اپیل سپریم کورٹ میں آئے گی. نہیں سر, اپیل نہیں, یہ واپس چلی جائے گی, ریفرنس احتساب کورٹ میں جائے گا, وہ ریفرنس زندہ سلامت ہو جائے گا جس کو بند کر دیا گیا تھا ٹیکنیکل گراؤنڈز کی بنیاد پر. یعنی کہ نیب بھی اس کو زندہ کر سکتا ہے. جی ہاں, اور یہ ڈائریکٹ کیا جائے گا ان کو کہ یہ آپ اس کیس کو کھولیں. یعنی کہ ان کو ڈائریکٹ کیا جائے گا جو خود مردہ ہو چکے ہیں, جن کی فاتحہ مردہ انویسٹیگیشن کریں گے. نہیں ان کا یہ از اٹ پاسبل کہ کوئی مردہ میری انویسٹیگیشن کر سکے؟ نہیں, زندہ کریں گے نا, نیا نیب چیئرمین ہوگا یا سپریم کورٹ خود نگرانی کرے گی. نہیں دیکھیں ارشد, میری صرف ایک سبمیشن ہے, ہم 500 سے زیادہ محترم سپریم کورٹ کے جج صاحبان کا قانون بھی بہت زیادہ سمجھتے ہیں, ویژن بھی بے پناہ ہے, اور انہیں ان کے سامنے جو ڈاکومنٹس آئے وہ بھی آئے, اور جو انفارمیشن ان کی آئی وہ بھی آئے, بہت زیادہ سمجھتے. وہ میرا خیال ہے کہ وہ اس فیصلے میں کوئی ایسا ابہام نہیں چھوڑیں گے کہ کسی دوسرے ادارے کا محتاج ہونا پڑے. اگر 5 جج صاحبان سینکڑوں سوال سن کر, سینکڑوں سوال کر جواب لے کر بھی فیصلہ نہیں کر سکے, تو لہذا وہ ان اداروں پہ کیسے. طلال چودھری صاحب نے بڑا واضح کہا تھا کہ انہیں بلیک اینڈ وائٹ میں چاہیے, گرے نہ ہو. اب دیکھتے ہیں کل فیصلہ بلیک اینڈ وائٹ میں آتا ہے اور ان تمام سوالات کے جوابات آتے ہیں یا نہیں آتے. ناظرین, مزید بھی کچھ اہم سوالات ہیں. پورا سچ کس نے بولا؟ کیا ہمارے وزیر اعظم نے پورا سچ بولا؟ وزیر اعظم نے سچ بولا یا ان کے بچوں نے سچ بولا؟ کیا وزیر اعظم کے بیان میں تضادات تھے, نہیں تھے؟ اثاثہ جات چھپائے گئے یا نہیں چھپائے گئے؟ ان ساروں پہ رائے لیتے ہیں اپنے ایکسپرٹ پینل کی ایک وقفے کے بعد.
वेलकम बैक नाजरीन, और चंद और अहम सवालात जिस पे कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, और हमारे पैनल ने बहुत सारे लीगल एडवाइजर साबिक जज साहिबान से भी इन सवालात पे राय ली है, वो राय आपके सामने रख रहे हैं। और इसमें एक अहम सवाल, वज़ीर आज़म ने क्या पूरा सच बोला, वज़ीर आज़म ने सच बोला या उनके बच्चों ने सच बोला? जी आरिफ भट्टी साहब। देखें, गुजारिश ये है कि अरशद साहब, मैं कह रहा हूँ ये मोबाइल है, आप कह रहे हैं नहीं ये प्लेट है, काशिफ बासी साहब कह रहे हैं नहीं ये तो तख्ती है, समी साहब कह रहे हैं नहीं ये तो पजारो है, साहब ने नई बात छोड़ दी ये जहाज है। इनमें से एक 4 झूठे हैं, एक सच है। देखें, मरियम साहबा ने कहा हमारी तो प्रॉपर्टी है ही नहीं 2011 में। हसैन नवाज और हसन ने कहा कि बीबीसी में देते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी है। मियाँ साहब ने कहा ये हैं वो जराए जिससे बेचकर फ्लैट खरीदे। इन 5 में से 5 सच्चे तो नहीं हो सकते, एक ही चीज को 5 मुख्तलिफ नाम दिए जा रहे हैं। तो लिहाजा मैं नहीं समझता कि अदलिया को इस हकायक तक पहुंचने में कोई मुश्किल आई होगी कि एक फ्लैट के बारे में एक ही फैमिली के लोगों की शक्लें नहीं मिलती, इधर राय नहीं मिलती। तो अगर राय नहीं मिलती तो फिर 4 गलत कह रहे हैं, एक सच कह रहा है, और 5 सच नहीं हो सकते मेरी नजर में। नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म का सच या उनके बच्चों का सच, और क्या वज़ीर आज़म ने पूरा सच बोला? देखिए, बड़ी अजीब सी बात है कि मेरी जिन लोगों से बात हुई वकला से, जो नून लीग की ज़रा थोड़ा सा सॉफ्ट जिनका है, उनका ये कहना है कि जनाब ये देखें, ये तो एक कानून में एक बात है, कतरी ख़त और ये जो सारी गुफ्तगू की गई है उनकी, तो वो अगर उसको एविडेंस बतौर एविडेंस नहीं भी मानते तो उसके लिए कमीशन बन जाएगा। लेकिन मैं ये एक सवाल करता हूँ कि ये किस किस्म का कानून है कि एक ही फैमिली के लोग हैं जो एक ही प्रॉपर्टी के बारे में मुख्तलिफ बयानात दे रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि जजेस के हाथ बंधे हुए हैं। जी, कानून के तहत वो इनको झूठा नहीं कह सकते। ये किस तरह का कानून है और ये किसकी फेवर का कानून है? मुझे ये लगता है कि जो आसिफ सईद खोसा साहब बार बार ये कहते रहे, इंडियन सुप्रीम कोर्ट का हवाला भी देते रहे कि हम कानून को लिख भी सकते हैं, 184(3) के तहत इसका स्कोप भी बढ़ा सकते हैं, और जो आर्टिकल 199 है कि कोई भी प्रोसीजरल थिंग जस्टिस के रास्ते में नहीं आ सकती। ने पूरा सच बोला? नहीं बोला, सच झूठ बोला। मसला यह है कि उस झूठ पे उन्हें सजा होती है कि नहीं, वो तो एक अलग सवाल बन जाएगा इस पे। साबिर शाकिर साहब, यही सवाल आपके लिए, क्या वज़ीर आज़म ने पूरा सच बोला, और वज़ीर आज़म ने सच बोला या उनके बच्चों ने सच बोला? वज़ीर आज़म साहब जो हैं उन्होंने सच कैसे बोला? वो कौम से ख़िताब में कोई बात करते रहे, पार्लियामेंट में कुछ कहा, और जब सुप्रीम कोर्ट में मनी ट्रेल की बारी आई तो कतरी ख़त को ले आए, जो कि एक अफसाने से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। यही वो बुनियाद है, ये है वो शेख रशीद साहब की पटिशन आर्टिकल 62 और 63। यहाँ पे आके मामला जो है वो अटका हुआ है। उसमें हो सकता है 5 उंगलियाँ बराबर ना हो, उसमें किस हद तक सुप्रीम कोर्ट को जाना चाहिए, इस पे जज साहिबान में इख्तलाफ राय हो सकता है कि क्या डिक्लेयर देना चाहिए या डिस्क्वालिफिकेशन के पास जाना चाहिए। ये वो एक सेंसिटिव एरिया है जिसमें बाकी बातों में कोई ऐसा इशू नहीं है। हम कतरी ख़त के बारे में बात कर चुके, हुदैबिया वाले इशू पे भी बात कर चुके, चेयरमैन नए वाले में भी कर चुके, पनामा पे जो इमरान खान की पटिशन है पनामा वाली, पनामा पे कमीशन बनेगा 45 डेज़, इस पे सबका इत्तफाक है, कोई इशू नहीं है। 45 डेज़ में उन्होंने फ़ैसला करना होगा, और उस दौरान प्राइम मिनिस्टर का स्टेटस क्या होगा ये एक ओपन डिबेट होगी। लेकिन 62 और 63 यही चीज़ कि वज़ीर आज़म ने सच बोला या नहीं बोला, इस पे फैसला आना है, और उसमें थोड़ा सा सेंसिटिव डिस्कशन, सवाल का जवाब दे। आप अलजबरे में चले गए हैं, वज़ीर आज़म साहब ने सच बोला या उनके बच्चों ने? सवाल मेरा ख्याल है ये था। तो मैं बता रहा हूँ ना कि एक का इख्तलाफ है। जी काशिफ, देखिए, हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि 1 साल गुजरने के बाद भी हमें पता नहीं कि सच क्या है। यही बदकिस्मती। आज सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ केस है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से पूछा जा रहा था कि ये अपार्टमेंट्स कहाँ से आए, और उनका जवाब कहानी है, और कहानियाँ बदलती गई। उन्होंने पहले, आपने तो काफ़ी पीछे से ये कहानियाँ निकाली थी, उनके वुज़रा के बयानात और बाकी सारे। जी, क्योंकि ये अपार्टमेंट्स कोई नए नहीं हैं। मैं तो बड़े अरसे से ये अपार्टमेंट्स देख रहा था। अब लंदन, अब जब हम गए इनके इंटरव्यूज़ करने, जब इनसे मुलाकात हुई एग्जाइल में, तो उसी अपार्टमेंट्स में थे। ये आए कहाँ से? बुनियादी सवाल था, पैसे बाहर कहाँ से लेकर गए?
تو اس وقت کبھی کوئی وزیر کہتا تھا جی نثار صاحب چودھری نثار صاحب کہیں گے 18 سال پہلے قائد صاحب نے کہا ایک اپارٹمنٹ اپنا ہے, کسی نے کہا جی میں وہاں پہ جا کے خود رہا ہوں میاں صاحب کے اپنے اپارٹمنٹ سے. اب کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ آپ 8 مہینے تک تو لوگوں کو یہ کہتے رہے کہ میرے پاس سب ثبوت ہے, یہ ذرائع یہ ہیں جہاں سے ہم نے یہ خریدے, اور ذرائع کیا تھے کہ ہم نے دبئی گئے, دبئی کی فیکٹری بیچی, جدہ فیکٹری خریدی, جدہ کی فیکٹری بیچی, حسین نواز نے بھی یہی کہا, میاں صاحب نے بھی یہی کہا, وہاں سے فائنینسز گئے لنڈن میں جا کے ہم نے اپارٹمنٹس خریدے. یہ تو ایک کہانی تھی جو بار بار ریپیٹ ہوئی 3 تقریروں میں اور 5 ٹی وی انٹرویوز میں بار بار یہی بات دہرائی گئی. جب آپ سپریم کورٹ گئے آپ نے کہا نہیں جی یہ تو ساری بات ربش ہے, ہمیں تو قطری سیٹلمنٹ میں یہ ملے. اب سڈنلی ایوری بڈی یہ تو ایک نئی کہانی آئی ہے ہمارے سامنے. اب آپ ایز پرائم منسٹر آف پاکستان, ہم سارے بیوقوفوں کو دیکھ کر یہ حکومت یہ بھی کہتی ہو کہ دیکھو یار یہ سارے بکے ہوئے یہاں پہ لوگ بیٹھے بات کر, کوئی آ کر اس بات کو جسٹیفائی کر سکتا کہ یہ کہانی بدلی کیسے؟ کہ آپ کو پہلے نہیں پتا تھا کہ قطری خط یا قطر کے ساتھ آپ نے یہ سیٹلمنٹ کی؟ پہلی تقریر میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں والد صاحب نے خریدے تھے, وہ قطر کے پاس انویسٹ کیا ہوا تھا, انہوں نے آگے ہمیں دے دیے. بھائی ہمیں نہیں پتا پیسے والد صاحب کہاں سے لے کر آئے. دس از واٹ وی ہیو, اور یہی ہے ہماری طرف ہمارا سچ. آپ نے کتنی کہانیاں سنائی اور آخر میں آپ نے کہانی بدل دی, اور آج آپ ایک عجیب ملک ہے یہ. اس وجہ سے اس ملک کا یہ حال ہے, اس وجہ سے یہ حال ہے کہ ہمارے یہاں کوئی سچ بولنے کو تیار اور جھوٹ بولنے پر پکڑا نہیں جا سکتا, قانون نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں. یہ کیسا قانون ہے, کیسا ملک ہے کمیشن؟ آپ یہ بتائیں کہ اس معاملے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ ان تینوں کے ساتھ جائیں گے یا میرے ساتھ جائیں گے؟ میں فی الحال فیصلہ محفوظ رکھ رہا ہوں اس معاملے پہ, لیکن یہ اینکر کا تھوڑا تو محفوظ والی بات نہیں ہے. یا 1-4 ہے یا 2-3 ہے, آپ بتا دیں. دیکھیں کاشف ایک دفعہ پہلے بھی ایئر کا بوائیکاٹ کرا چکے ہیں, اور اس وقت آپ نے کیا سوال پوچھا تھا اور کیا چیزیں مانگی تھی, اس پہ بوائیکاٹ ہوا. اس دفعہ منی ٹریل ہم سب نے غلطی کی اور پھر بوائیکاٹ ہو گیا. پہلے آپ نے کیا پوچھا تھا؟ ٹیکسز کے مسئلوں پہ ہوتا جھگڑا, تب بھی بوائیکاٹ ہوا تھا. نہیں, اٹ واز این آرگیومنٹ جو ہوا تھا پنجاب ہاؤس میں آمنے سامنے پریس کانفرنس میں. گورف میاں صاحب نے بعد میں کال کیا, انہوں نے کہا جی وہ جب میں بھی جذباتی ہو گیا تو تسی بھی جذباتی ہو گئے تھے, بات ختم ہو گئی, بٹ وہ کیونکہ پروگرام زیادہ ہو گئے تو اس کے بعد بائیکاٹ ہو گیا. اس وقت بھی انہوں نے جواب اس کا نہیں دیا تھا. نہیں دیا تھا جی, 5,000 ٹیکس دیا تھا. میں میرا سوال یہ تھا جن گاڑیوں میں آپ پھرتے ہیں, 1 منٹ, آپ اگر 5,000 ٹیکس دیتے پھر ہم لوگوں سے کس چیز کا ٹیکس لیتے؟ میں کہا کو ٹیکس. اور یہ بات آرگومنٹ اگر کوئی پاکستانی دیتا ہے کہ اگر میرے اس ملک کی اشرافیہ ٹیکس نہیں دیتی غریب آدمی ٹیکس کیوں؟ ارشد صاحب 1-4 یا 2-3 چلیں اس پہ بات کرتے ہیں. فی الحال کمیشن پہ آ جائیں. یہ آخر میں آ رہے ہیں نا, اس پہ آتے ہیں ذرا. کمیشن کس قسم کا کمیشن بننے کے امکانات ہیں؟ کیونکہ بہت سارے سپریم کورٹ بار کے سابق صدور بھی یہ بات کر رہے ہیں, مختلف وکلا بھی یہ بات کرتے ہیں کہ شاید کوئی کمیشن بھی بنے. کس قسم کا کمیشن؟ اچھا, پہلے تو صرف کمیشن یہ چلتا رہا, موٹر وے کا بھی چلتا رہا ہوگا, اور کسی پہ میٹرو پہ بھی چلتا ہوگا, اورنج پہ بھی چلتا ہوگا, نندی پور پہ بھی چلتا ہوگا, مجھے نہیں پتا سرے محل پہ بھی چلتا ہوگا. گزارش یہ ہے, لوگ کہتے ہیں ان کے پاس اختیار نہیں ہے نواز شریف صاحب کو. محترم آصف سعید کھوسا صاحب نے 3 ایسے لوگوں کی سزائیں ختم کی ہیں جنہیں پھانسی دی گئی تھی, انہوں نے اسی قانون کے مطابق ان کو بری کر دیا. اس کا مطلب ہے ان کے پاس جس ہائی کورٹ کے جج یا نیچے سول کورٹ نے انہیں پھانسی دی, انہی کاغذوں کو دیکھنے کے بعد اپنے فیکٹس پہ پہنچ کے ان کو بری کر دیا. اس کا مطلب ہے ان کے پاس اختیار ہے کہ اتنا بڑا فیصلہ ان کے پاس ہے. اگر پاکستان میں نہایت قابل احترام 5 سپریم کورٹ کے اعلیٰ جج صاحبان کسی فائنڈنگ پہ نہیں پہنچ سکتے تو میں سمجھتا ہوں کوئی کمیشن بھی فائنل نہیں کر سکتا. جو منی ٹریل سپریم کورٹ کو نہیں دیا گیا, آپ سمجھ رہے ہیں وہ کمیشن کو دیا جا سکتا؟ نہیں, وہ خود آصف سعید کھوسا صاحب نے کہا تھا, اب انہوں نے پتہ نہیں کہا تھا راجہ صاحب نے کہ متعلقہ کورٹ کو, انہوں نے کہا جو 5 جج صاحبان کو نہیں دی گئی منی ٹریل, کیا وہ ایک سیشن جج کو دیں گے؟ ایک مختصر بات ہے, اگر ایک فیصلہ سپریم کورٹ کے 5 جج صاحبان جن میں سے 2 مستقبل میں مزید بننا ہے سپریم چیف جسٹس, وہ نہیں کر سکتے تو کمیشن بیچارہ کیا کرے گا؟ ہاؤ کین اٹ پاسبل؟ اگر یہ ان جیسے با سمجھدار قانون سمجھنے والے, اتنی باریکی سے فیصلہ کرنے والے, ہر بندے کو فیصلہ دے کے, میں سمجھتا ہوں ایک کمیشن کی ضرورت نہیں رہی. اب جو فیصلہ دینا ہے یہ اوپر اللہ کی عدالت ہے, نیچے یہ 5 جج صاحبان کی عدالت ہے, اور کل اس سے قوم فیصلہ جو چاہے چن لے. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں, اور کمیشن کے حوالے سے کیا کوئی کمیشن بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا, اپنے باقی پینلسٹ کی رائے بھی لیتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سوال یہی ہے کہ اب کیا ایک کمیشن بنے گا یا وزیر اعظم کو کلین چٹ مل سکے گی یا نہیں؟ جی سمیر ابراہیم صاحب. دیکھیں, اگر کمیشن بنے گا تو اس سے عام آدمی کا پرسیپشن یہی ہوگا کہ یہ کہیں نہ کہیں کوئی ریلیف دے مل گیا نواز شریف صاحب کو, اس لیے جو کانفیڈنس ہے ان دا سسٹم
اور جوڈیشری لوگوں کا، میرا یہ خیال ہے وہ شیٹر ہوگا. نواز شریف صاحب کو میرا نہیں خیال کلین چٹ ملے گی. جی صاحب. بٹ یہ کہنا کہ اگر کمیشن تو میں یہ ذرا تھوڑا سا ہارش کروں. دیکھیں نہیں، میں ایک پرسیپشن عام آدمی جو قانون کو نہیں سمجھتا، جو میری لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں، جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر کمیشن بن گیا نا جی، جیسے بھٹی صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ خود نہیں فائنڈ کر سکی، تو وہ کمیشن جو وزیر اعظم ہے نواز شریف صاحب، تو وہ سرکاری افسروں پر بیٹھے وہ کیا کرے گا. کلین کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کلین چٹ ملنی ہوتی تو پھر اتنا سارا ہیئرنگ کرنے کی ضرورت کیا تھی اور 57 دن سوچنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ دو چیزیں گڈمٹ ہو رہی ہیں، میں جلدی بتا دیتا ہوں. کمیشن بنے گا پاناما پہ، جو عمران خان کی پیٹیشن ہے، 45 ڈیز اس میں رکھے جائیں گے اور سپریم کورٹ خود اس کو سپروائز کرے گی، مانیٹرنگ کرے گی. سپریم کورٹ خود ایک جج نامینیٹ کرے گی، یہی بینچ ہو سکتا ہے کرے یا چیف جسٹس صاحب کریں، وہ کرے گا. جو آرٹیکل 62 اور 63 شیخ شی صاحب کا ایشو ہے، وہاں سے اصل خطرے کی گھنٹی وہاں سے بجنی ہے. پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے لیے ڈسکوالیفیکیشن نہ ہو، لیکن ڈکلیریشن آ سکتا ہے کہ جناب وزیر اعظم صاحب نے یہ حقائق چھپائے، اور صادق اور امین کا جو ہے باؤنڈری وہ ہٹ کرے گی میاں صاحب کو. فردر پھر اپروپریٹ فورم ہوتا ہے وہ اویل کیا جائے گا. اگر وہ بھی نہ ہوا تو پھر واپس سپریم کورٹ میں آئے گا. جس طریقے سے یوسف زاء گیلانی صاحب کو نااہل ہوئے تھے، گھر بھیجے گئے تھے، وہ ایکسرسائز دوبارہ ہوگی. یہ چیزیں دو الگ الگ چیزیں ہیں. کمیشن بنے گا پاناما پہ 45 ڈیز، جو ہٹ ہوں گے میاں صاحب وہ ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوگی، لیکن اس فیصلے کے نتیجے میں ان کے وہ پنجابی میں کہتے ہیں گٹے گوڈے جو ہیں وہ ٹوٹ سکتے ہیں، اور اس کے بعد اگلا فردر شروع ہو جائے گا. جی کاشف. میں آئی ڈونٹ بائی دس آرگومنٹ کہ اگر کمیشن بن گیا، کیونکہ کمیشن کی ایک تاریخ ہے، کین انڈرسٹینڈ کہ سمیع صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کہ کمیشن بن گیا تو ایک یہ ہار سمجھی جائے گی. میرا خیال ہے دیکھیں اس وقت ایویڈنس کورٹ نے بار بار کہا ان کے سامنے ایویڈنس کوئی نہیں. لیک آف ایویڈنس کی وجہ سے آپ پرائم منسٹر کو گھر بھی نہیں بھیج سکتے. قطری خط ایویڈنس نہیں ہے. نو اٹس ناٹ این ایویڈنس. وہ تو جواب تھا ان کا. وہ جواب آپ نہیں مانتے، پھر بھی اس جواب کو آپ سائڈ پہ رکھ دیں گے کہ ہم اس جواب کو نہیں مانتے، لیکن اس کا آلٹرنیٹ کوئی جواب تو سپریم کورٹ کے پاس بھی نہیں ہے جو عمران خان صاحب نے دیا ہو کہ جناب ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ اپارٹمنٹ 90 کی دہائی میں خریدے گئے. وہ بھی کوئی اس طرح کا ایویڈنس نہیں ہے. وہ ایویڈنس تو کہیں نہ کہیں سے نکالا جانا ہے یا اس کو پروو کرنا. اس لیے آپ کو ایک کمیشن چاہیے جو یہ سارے کلیمز ہیں، حسین نواز صاحب کو بھی انٹروگیٹ کرے گا. وہ جتنے کلیمز آپ کے ہیں شاید اس کو باہر جانا پڑے گا، باہر بھی جائے گا. میرا خیال ہے وزیر اعظم مجھے کل گھر جاتے اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب فارغ کر دیے جائیں گے کل، مجھے وہ نہیں ہوتا نظر آ رہا کہ وزیر اعظم صاحب اس طرح شروعات ہو سکتی ہے. بٹ ایک پروسیس کا آغاز ضرور سپریم کورٹ کر سکتی ہے جس میں یہ تمام چیزیں جو ادارے ناکام ہوئے اپنا کام کرنے میں، جس کو بار بار سپریم کورٹ نے کہا نیب مر گئی، ایف بی آر کو نے کہا یہ 500 میٹر کا فاصلہ آپ سے اتنے مہینوں میں طے نہیں ہوا. سپریم کورٹ کو بھی پتا ہے کس نے کیا نہیں کیا. سو وہ جو ہونا چاہیے تھا. پٹیشن ہے جس میں انہوں نے آپ ہیئرنگز بھی اٹینڈ کرے تھے، انہوں نے حوالہ بھی دیا کہ جی اتنے اور لوگوں کو آپ نے یہاں سے ڈسکوالیفائی کیا ڈائریکٹلی. سپریم کورٹ نے 62-63 پہ اثاثہ جات چھپانے پہ، وہ والا پریسیڈنٹ سپریم کورٹ اپنا فالو کر پائے گی؟ دیکھیں اس کے لیے اسٹارٹ نہ پڑے گا نا سپریم کورٹ کو بھی کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب اونر ہیں پراپرٹی کے، اور انہوں نے بے نامی اپنے بچوں کے نام رکھی ہوئی. یہ ثابت ہوتا ہے تو نواز شریف صاحب جاتے ہیں. ابھی تو میاں صاحب نے بڑی کنوینئنٹلی یہ کیا کہ خود کو نکال کے اس کو دادا اور پوتا کے درمیان کی ریلیشن شپ بتا دیا. کیا سپریم کورٹ اس بات پر سرٹن ہے کہ یہ دادا پوتا نہیں بلکہ باپ بیٹے کی آپس کی ریلیشن شپس ہے؟ اگر تو سپریم کورٹ اس کو مانے، کیونکہ مجھے یہ لگا اس پوری پروسیڈنگز میں کہ سپریم کورٹ نے کوئی چیز منگوائی نہیں. یعنی حسین نواز کے انٹرویو، میاں صاحب کی تقریر جو انہوں نے اسمبلی میں خطاب کیا، یہ ہے وہ ذرائع، اگر وہ پروٹیکٹڈ ہے تو حسین نواز کے انٹرویوز منگائے جا سکتے تے کہ اس انٹرویو میں انہوں نے ٹرانسکرپٹس موجود تھے، سنوائے بھی گئے، لیکن وہ کبھی بھی سنوائے نہیں گئے. نہیں پڑھے گئے سارے وہ ٹرانسکرپٹ. وہ جس جگہ مریم نواز شریف صاحب کا پڑھا گیا، مریم نواز شریف صاحب کا ڈیٹیل میں بھی انہوں نے اپنے، آپ کو یاد ہوگا اپنے اس کو بھیجا کہ اس کو مزید اس کو کر کے لائیں ایگزیکٹ لے کر آئے کہ اس کے اگر سپریم کورٹ مریم صفدر صاحبہ کو زیر کفالت مان لیتی ہیں تو نواز شریف صاحب اور کیپٹن صفدر صاحب دونوں ڈسکوالیفائی. ارشاد صاحب میں گزارش کرتا ہوں، ایک وزیر آباد سے تھے ریٹائرڈ جسٹس افتخار، ان کی مسز کو ان کے والدین کی طرف سے پراپرٹی ملی تھی جن کو انہوں نے ظاہر نہیں کیا تو اس پر ان کو نہل کر دیا گیا. تو یہ تو میاں صاحب کے بیٹے ہیں.
یار کمال ہے، اگر میری بیوی کو اس کے دادے پردادے کی جائیداد ملی ہے، میں اس کو نہیں کر رہا، تو پرائم منسٹر اپنے بیٹوں کے بارے میں نہیں بتا رہا جو 2013 میں گوشوارے جمع کیے تھے. اور یہ بار بار کہا کورٹ نے کہ آپ گیمبل کر رہے ہیں، ہم آپ سے منی ٹریل مانگ رہے ہیں، آپ گیمبل کر رہے ہیں، اگر آپ نہیں دیں گے تو اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. وہ جو آف شور کمپنی ہے وہ تو آپ کو نہیں دیں گی. پاکستان میں آپ کہہ رہے ہیں ہم نے پاکستان سے پیسے بھیجے نہیں، وہ ادھر قطری خط ہے. ادھر کمیشن کی ضرورت کیا ہے؟ کمیشن کام کیا کرے گا؟ آف شور کمپنیوں کا تو رول ہے، وہ آپ کو بتائیں گے نہیں. پاکستان سے ہم نے بینکوں سے پیسے بھیجے ہی نہیں ہے تو کمیشن کیا کرے گا؟ جی کاشف کیا کرے گا؟ دیکھیں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن اس بنیاد پہ فیصلے بھی تو نہیں دیے جا سکتے نا. کنفیوژن ہے. کس بنیاد پہ دیے جائیں گے؟ کنفیوژن میاں صاحب کی اسمبلی اسمبلی کے لیے دیکھیں یہ ہم ساروں نے دکھایا نا کہ کنفیوژن کدھر کدھر ہے، اختلاف کدھر ہے، تضاد کدھر ہے. یہ ہم ہی کرتے ہیں نا پچھلے ایک سال کی کیا کہاں کیا کیا غلط ہوا. مسئلہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کی اسمبلی کی تقریر سمجھے ہوئی نہیں ہے، اسمبلی کورٹ اس کو نہیں دیکھ سکتی. اس کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے سپریم کورٹ نے. کاشف عباس صاحب، صابر شاکر صاحب، سمیع ابراہیم اور عارف حمید بھٹی، آپ سب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. ناظرین، فیصلے کی گھڑی، پاناما کا ہنگامہ، کل 2 بجے سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے، تمام قوم کی نظریں ادھر ہیں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.